अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कहानी सेंटर प्लस। आज रात की कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस भी करने के लिए है। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो अगर एक बार खुल जाए तो कभी बंद नहीं होते। बिल्कुल उसी तरह कुछ राज भी ऐसे होते हैं जो अगर एक बार खुल जाए तो उनको भूलना मुश्किल हो जाता है। तो आज की कहानी भी कुछ इस तरह की ही है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अपने आप को मजबूत कर लीजिए और अपने गिर्द हिसार बांध लीजिए और आयतर कुर्सी का भी विर्द कर लीजिए। तो चलते हैं आज की कहानी की जानिब। रिदा, सच्ची बात बताऊं तो आपके हाथों में वाकई में कोई जादू है। मैंने शहर के बड़े बड़े और महंगे ब्यूटी पार्लर छोड़कर सिर्फ आपके काम की तारीफ सुनकर यहाँ बुकिंग करवाई थी, और आज आपने मुझे मेरी सोच से भी ज्यादा हसीन बना दिया है। यकीन करें, मैं खुद को आईने में देखकर हैरान हो रही हूँ। शाम के 6 बज रहे थे और मेरे सामने कुर्सी पर बैठी दुल्हन ने आईने में अपना अक्स देखते हुए इंतहाई खुशी और इत्मीनान भरे लहजे में कहा, तो मेरी दिन भर की सारी थकावट जैसे एक पल में हवा हो गई। मैंने मुस्कुराते उसके सुर्ख जोड़े के साथ दुपट्टे की पिनें सेट की और नरमी से जवाब दिया, ये आपका हुस्न नजर है, वरना मैं तो बस अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। आप खुश हैं तो समझे मेरी मेहनत वसूल हो गई। दुल्हन के चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कुराहट थी और वो अपना भारी लहंगा संभालती अपनी बहनों और सहेलियों के साथ हंसती मुस्कुराती पार्लर से बाहर निकल गई। उसके जाते ही मैंने सुख का एक तवील सांस लिया, लेकिन अभी काम मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसके बाद फेशियल और पार्टी मेकअप की बुकिंग लाइन में लगी हुई थी। पार्लर में मौजूद मेरी दूसरी दो साथी लड़कियों शाजिया और किरण ने जल्दी जल्दी फेशियल पैड्स को तैयार करना शुरू कर दिया। शाजिया ने अपने थके हुए कंधे दबाते हुए मेरी तरफ देखा और बोली, यार रिदा, आज तो शादियों के इस सीजन ने हमारी कमर तोड़ कर रख दी है। सुबह 8 बजे से जो हमने मशीनों की तरह काम करना शुरू किया था ना, अब जाकर शाम के 6 बज गए हैं और अभी भी वेटिंग एरिया में बाकी क्लाइंट्स बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किरण ने भी अपना हैंडबैग एक तरफ रखते शाजिया की हाँ में हाँ मिलाई और मुझसे मुखातिब होकर कहने लगी, रिदा, तुम जल्दी से अपना काउंटर साफ करो और फेशियल वाली क्लाइंट को अटेंड करो, वरना सायरा मैडम ने हम पर बरस पड़ना है। वो तो चाहती हैं कि हम 1 मिनट भी फारिग न बैठे, बस उनकी दुकान चलती रहे। मैंने उन दोनों की बातों पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और कहा, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं बस अपने मेकअप ब्रशेस साफ करके अलमारी में रख दूं, फिर अगली क्लाइंट को देखती हूँ। तुम लोग भी जल्दी से अपना काम निपटाओ ताकि हम लोग फारिग होकर जा सके। रात के 11:30 बज चुके थे और आखिरी क्लाइंट भी मुस्कुराते हुए पॉलर से जा चुकी थी। मैं शदीद थक कर कुर्सी पर बैठ सी गई और अपने पैरों को सीधा किया, जो कि मुसलसल 15 घंटे खड़े रहने की वजह से सूज चुके थे। शाजिया और किरण अपने अपने बैग उठाकर मुझे खुदा हाफिज कहती हुई अपने घरों को जा चुकी थी और मैं भी अपना काउंटर साफ करके घर जाने की तैयारी ही कर रही थी। मैंने अपना पुराना सा मोबाइल निकाला और अपनी 15 साल छोटे भाई अली का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से अली की भारी और परेशान आवाज आ रही थी, जिसमें छुपी हुई बेबसी मुझे अंदर तक काट रही थी। बाजी, अब्बू के दाएं हाथ और पाँव में दर्द की शिद्दत बहुत ज्यादा हो गई है और वो ये तकलीफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। 2 साल हो गए हैं उनको फालिज का अटैक हुए, लेकिन आज उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। आप प्लीज सायरा मैडम से कहकर आज ही अपनी तनख्वाह में से कुछ एडवांस ले आए। मैं रास्ते से मेडिकल स्टोर से उनका दर्द का इंजेक्शन ले आऊंगा, वरना अब्बू रात भर दर्द से तड़पते रहेंगे। अली की यह बातें सुनकर मेरी आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए, लेकिन मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। अली, मेरी जान, मैं जानती हूँ कि अब्बू की तकलीफ बढ़ रही है और दवाई के पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, लेकिन तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैंने एक लंबी सांस ली और अपने आंसुओं को गले में उतारते हुए अली को तसल्ली दी कि वो बिल्कुल फिक्र ना करे। मैं आज रात ही कुछ न कुछ पैसों का इंतजाम करके आऊंगी। तुम बस अब्बू के पास बैठो और उनके हाथ पांव दबाओ ताकि कुछ सुकून मिले। मैं बस कुछ देर में मालकिन से बात करती हूँ। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया और सामने लगे बड़े से आईने में अपने अक्स को देखा। आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के पड़ चुके थे और चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन एक गरीब इंसान के पास थकने का या आराम करने का कोई हक नहीं होता। मैं 22 साल की एक लड़की थी जिस पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी और मेरा ये मेकअप का हुनर ही मेरे घर का चूल्हा जलाता था। मैंने अपने बिखरे हुए बालों को समेटा और दोबारा खड़ी हो गई।
میں ابھی اپنا بیگ اٹھا کر نکلنے کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ سائرہ میڈم اپنے مخصوص کڑک دار اور مغرور لہجے کے ساتھ پالر کے اندرونی کمرے سے باہر آ گئی۔ ان کے مہنگے اور تیز پرفیوم کی خوشبو پورے ہال میں پھیل گئی اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ردا، تم تو میری سب سے قابل اور مخفی آرٹسٹ ہو، اسی لیے تو میں تم پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہوں، سائرہ میڈم نے میرے قریب آ کر انتہائی مٹھاس بھرے لہجے میں کہا۔ تو میں نے چونک کر انہیں دیکھا اور الجھن سے پوچھا، جی سائرہ میڈم، آپ کو مجھ سے کوئی خاص کام تھا کیا؟ کیونکہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے اور میں بس گھر ہی جا رہی ہوں۔ سائرہ میڈم نے فوراً اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور بولی، دیکھو ردا، میری ایک بہت ہی وی آئی پی اور خاندانی کلائنٹ ہے جس کی آج شادی ہے اور وہ رات میں کسی ٹریفک میں پھنس گئی تھی۔ انہوں نے مجھے منہ مانگی رقم ایڈوانس میں دی ہے اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میری سب سے بہترین آرٹسٹ ان کا برائڈل میک اپ کرے گی۔ وہ بس کچھ ہی دیر میں پہنچنے والی ہے، تم نے رک کر ان کا کام مکمل کرنا ہے۔ یہ سن کر میرے ماتھے پر شکنی پڑ چکی تھی اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سائرہ میڈم، رات کے 12 بجنے والے ہیں اور اتنی رات کے کون دلہن بنتا ہے؟ میں نے پچھلے 4 سالوں میں کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی دلہن رات کی اس پہر تیار ہونے آئے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے، دلہنیں تو شام 6-7 بجے تک تیار ہو کر اپنے ہال چلی جاتی ہیں، اور ویسے بھی اتنی رات کے میں اکیلی یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ میرے ابو گھر پر بیمار ہیں، مجھے ان کے لیے دوائی بھی لے کر جانی ہے۔ میری بات سن کر سائرہ میڈم نے اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا اور انتہائی چالاکی سے میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری مجبوری کا احساس ہے ردا، اسی لیے تو میں نے یہ کام تمہیں دیا ہے، اور امیر لوگوں کے اپنے ہی نخرے ہوتے ہیں، ہمیں ان کے معاملات سے کیا لینا دینا۔ تم بس یہ میک اپ کر دو، میں تمہیں اس کا ڈبل کمیشن دوں گی اور ساتھ ہی اس مہینے کی تنخواہ سے کچھ ایڈوانس بھی دے دوں گی۔ اس سے تمہارے باپ کی مہنگی دوائی بھی آرام سے آ جائے گی اور تمہاری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ میں تو گھر جا رہی ہوں، تم دروازہ اندر سے بند کر دو، جب وہ دلہن آئے تو اسے بٹھا کر بس کام شروع کر دینا۔ ڈبل کمیشن اور ایڈوانس کا سن کر میں نے ایک لمحے کے لیے گہری سوچ میں پڑ گئی۔ ایک طرف میرے دن بھر کی تھکاوٹ تھی اور دوسری طرف میرے بیمار باپ کا وہ چہرہ جو دوائی نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف میں رہتا تھا۔ میرے پاس ہمت ہارنے یا نخرے کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے ارادے کو مضبوط کرتے سائرہ میڈم کی بات مان لی اور کہا، ٹھیک ہے سائرہ میڈم، میں رک جاتی ہوں، آپ بے فکر رہیں، میں ان کا کام اچھے سے کر دوں گی۔ سائرہ میڈم خوشی سے مسکراتی پارلر کا مین دروازہ کھول کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں اس بڑے اور کشادہ بیوٹی پارلر میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ باہر سڑک پر ٹریفک کا شور مکمل طور پر دم توڑ چکا تھا اور رات کی ایک عجیب سی خاموشی نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں نے ویٹنگ ایریا سے صوفے پہ بیٹھ کر اپنا موبائل نکالا اور علی کو ایک میسج ٹائپ کیا کہ میں ایک خاص کلائنٹ کے لیے رک گئی ہوں، مجھے ڈبل کمیشن ملنا ہے، اس لیے تم ابو کی دوائی کا سوچ کر پریشان مت ہونا، میں بس 1.5-2 گھنٹے تک فارغ ہو کر تمہیں کال کر دوں گی تو تم مجھے لینے آ جانا۔ علی کا فوراً جواب آیا کہ وہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ اس میسج نے میرے دل کو کافی تسلی دی، لیکن اس کے باوجود پارلر کی اس گہری خاموشی میں مجھے ایک عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ رات کا 1 بج چکا تھا اور میں صوفے پہ بیٹھی اونگ رہی تھی کہ اچانک پارلر کے باہر ایک بڑی انجن والی گاڑی کے رکنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر شیشے کے دروازے سے باہر جھانکا جو سڑک کی پیلی اور مدھم روشنی میں ایک بہت بڑی اور بالکل سیاہ رنگ کی پرسرار سی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ اس گاڑی کے شیشے اس قدر کالے تھے کہ اندر کا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی کا پچھلا دروازہ نہایت خاموشی سے کھلا اور اس میں سے ایک ادھیر عمر عورت باہر نکلی۔ اس عورت نے سر سے پاؤں تک ایک کالی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کا قد عام عورتوں کی نسبت غیر معمولی اور پر لمبا تھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا روب اور سختی تھی جو دور سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے پیچھے گاڑی سے ایک جوان لڑکی باہر نکلی جس نے ایک قیمتی اور پرانے طرز کا سرخ عروسی جوڑا پہنا ہوا تھا اور اس کا چہرہ ایک بھاری نقاب کے پیچھے مکمل طور پر چھپا ہوا تھا۔ وہ دونوں انتہائی خاموشی سے چلتی پارلر کے دروازے تک آئی اور اس بوڑھی عورت نے شیشے پر دستک دی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازے کا لاک کھولا اور انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئی مجھے ایسے لگا جیسے پارلر کے اندر اچانک سے کوئی یک پستہ ہوا کا جھونکا آ گیا ہو اور درجہ حرارت یکدم گر گیا ہو۔ میں نے مسکرا کر انہیں خوش آمدید کہا لیکن اس عورت نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔
اور اپنی سرد نگاہوں سے میرے پورے پارلر کا جائزہ لیتے ویٹنگ ایریا کے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا یہ رویہ مجھے کافی عجیب اور پرسرار لگا، لیکن میں نے اسے نظر انداز کرتے اس لڑکی کی طرف توجہ دی جو بالکل پرسکون انداز میں میرے قریب کھڑی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے انتہائی شائستہ لہجے میں کہا، میڈم آپ پلیز میرے ساتھ میک اپ روم میں آ جائیں تاکہ ہم اپنا کام شروع کر سکیں، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ لڑکی نے کوئی بات نہیں کی اور انتہائی نزاکت سے چلتی میرے پیچھے چل پڑی۔ اس کے چلنے کی کوئی بھی آواز فرش پر پیدا نہیں ہو رہی تھی، جیسے اس نے بہت نرم جوتے پہنے ہو۔ میک اپ روم میں آ کر وہ آئینے کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے قریب کھڑے ہو کر نرمی سے گزارش کی کہ پلیز اپنا نقاب ہٹا دے تاکہ میں آپ کی جلد کے مطابق پروڈکٹ استعمال کر سکوں۔ اس لڑکی نے اپنی سفید ہاتھوں سے آہستہ آہستہ اپنے چہرے کا نقاب ہٹایا اور جیسے ہی اس کا چہرہ روشنی میں آیا میری سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ میں نے بامشکل اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پایا، کیونکہ اس کا آدھے سے زیادہ چہرہ کسی پرانے حادثے کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہو چکا تھا اور اس کی جلد پر گہرے اور بدنما نشانات تھے۔ وہ بظاہر بہت پریشان کن لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک پرکشش گہرائی تھی جو اس کے چہرے پر مختلف لگ رہی تھی۔ میری حیرانی کو دیکھتے اس لڑکی نے بہت اداسی اور انتہائی میٹھے لہجے میں بات کرنا شروع کی۔ اس نے کہا، میں جانتی ہوں تم میرے چہرے کے نشانات دیکھ کر حیران ہو رہی ہو۔ میرا نام زرکا ہے اور میں کچھ عرصہ پہلے ایک حادثے میں میری جلد اس طرح سے بری طرح سے متاثر ہو گئی تھی۔ میرے منگیتر آریز نے اس حادثے کے بعد سے مجھے نہیں دیکھا اور آج میری شادی ہے۔ زرکا کی آواز میں ایک عجیب سا درد اور التجا تھی جس نے میرے دل میں فوراً ہمدردی پیدا کر دی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزید کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے بہترین ہنر سے میرے یہ سارے داغ نشانات چھپا دو تاکہ آج رات جب میرا شوہر مجھے دیکھے تو مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا متاثرہ چہرہ دیکھ وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ زرکا کی اس دکھ بھری کہانی نے مجھے اندر تک پگھلا دیا اور میرے ذہن میں اٹھنے والے وہ سارے سوالات، اتنی رات کے کون شادی کرتا ہے اور ان کے ساتھ کوئی اور کیوں نہیں آیا، ایک دم سے پیچھے چلے گئے۔ میں نے ایک ہمدرد مسکراہٹ کے ساتھ اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، زرکا آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں اپنا 100% دوں گی اور آپ کے چہرے پر ایسے بیس بناؤں گی کہ یہ سارے نشان مکمل طور پر چھپ جائیں گے۔ آپ بس آنکھیں بند کر کے ریلیکس رہیں، میں بھی اپنا کام شروع کرتی ہوں۔ میں نے دل میں بسم اللہ پڑھی اور جیسے ہی پرائمر لگانے کے لیے اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھوا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی جلد برف کی طرح ٹھنڈی ہے، جیسے میں کسی زندہ یا گرم انسان کو نہیں بلکہ کسی برف کی سلی کو چھو رہی۔ کمرے کی لائٹس اچانک مدھم ہونے لگی اور مجھے احساس ہوا کہ اس رات کچھ بہت غیر معمولی ہونے والا ہے۔ میرے ہاتھ بے اختیار پیچھے ہٹ گئے اور میں نے الجھن بھری نگاہوں سے زرکا کی طرف دیکھا جس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھی۔ زرکا آپ کو تو بہت تیز سردی لگ رہی ہے، آپ کا چہرہ بالکل برف ہو رہا ہے، کیا میں آپ کے لیے ہیٹر آن کر دوں یا کوئی شال لا دوں کیا؟ کیونکہ اس طرح تو آپ بیمار پڑ جائیں گی اور آج تو آپ کا اتنا خاص دن ہے۔ میں نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے انتہائی نارمل انداز میں پوچھا تو وہ دھیمی سے مسکرائی اور بولی، نہیں ردا، مجھے سردی نہیں لگ رہی۔ دراصل میں نے اپنے نشانات پر ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق بہت دیر تک برف کی ٹکور کی تھی تاکہ میک اپ سے پہلے جلد سن ہو جائے اور مجھے خارش یا تکلیف نہ ہو۔ تم بس اپنا کام شروع کرو، مجھے بالکل ٹھیک لگ رہا ہے۔ اس کی بات میں اتنی منطق تھی کہ میرا وہم فوراً دور ہو گیا اور میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے تو میں ایک منجھی ہوئی بیوٹیشن تھی اور میں نے ہر طرح کی سکن پر کام کیا ہوا تھا، لیکن زرکا کے جلد پر جب میں نے فاؤنڈیشن لگانا شروع کیا تو مجھے ایک عجیب سی دقت محسوس ہو رہی تھی۔ میں جتنا بھی لیکوڈ فاؤنڈیشن اس کے چہرے پر لگاتی وہ سارے کا سارا غائب ہو جاتا، جیسے اس کی جلد کسی سینج کی طرح وہ سارا میک اپ پی رہی ہو۔ میں نے حیرانی سے اپنے بیوٹی بلینڈر کو دیکھا جو بالکل صاف لگ رہا تھا، حالانکہ میں نے اس پر کافی سارا پروڈکٹ لگایا تھا۔ یار یہ تو بہت عجیب مسئلہ ہے، آپ کی سکن تو بہت زیادہ ڈرائی ہے، مجھے لگتا ہے پہلے کوئی اچھا سا موئسچرائزر لگانا پڑے گا ورنہ تو بیس پھٹ جائے گی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کی شادی والے دن آپ کا میک اپ ذرا سا بھی خراب ہو۔ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور جلدی سے ایک مہنگی کریم نکال کر اس کے چہرے پر مساج کرنے لگی۔ زرکا بہت خاموش اور سکون سے بیٹھی اپنا میک اپ کروا رہی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن اس کی خاموشی مجھے اندر ہی اندر ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے ماحول کو تھوڑا سا نارمل اور ہلکا پھلکا کرنے کے لیے
اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ ویسے زرکا، آپ نے بتایا نہیں کہ اتنی رات کے آپ کی شادی کی تقریب کہاں ہو رہی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ عام طور پر تو اس وقت تک ہم فنکشن ختم ہو جاتے ہیں نا، اور دلہنیں اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ کیا دلہا والے کسی اور شہر سے آ رہے ہیں جو اتنا وقت لگ گیا؟ میرے برش سے اس کے چہرے پر کنٹورنگ کرتے ہوئے پوچھا تو اس نے آنکھیں کھولے بغیر انتہائی نرم لہجے میں جواب دیا، ہماری تقریب شہر سے بہت دور ایک پرانے خاندانی فارم ہاؤس میں ہو رہی ہے۔ وہاں ہمارے اپنے ہی قریبی لوگ ہوں گے، اور ہمارے خاندان میں نکاح کا وقت رات کا ہی ہوتا ہے، جب پوری دنیا سو جاتی ہے تو ہمارے ہاں خوشی کی تقریبات شروع ہوتی ہے۔ عریض کو بھی رات کی خاموشی بہت پسند ہے، وہ بالکل نہیں چاہتا کہ ہماری خوشی میں کوئی غیر متعلقہ شخص شامل ہو۔ اس کی بات مجھے بہت عجیب لگی، لیکن میں نے سوچا کہ ہر خاندان کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ کریدنا مناسب نہیں۔ اچھا، یہ جو باہر آنٹی بیٹھی ہیں یہ آپ کی والدہ ہیں؟ میں نے ان کو چائے یا پانی کا پوچھا تھا، لیکن انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ شاید وہ مجھ سے کسی بات پر خفا ہے، یا شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اگلا سوال کیا تو زرکا نے ایک لمبی سانس لی اور بولی، وہ میری والدہ نہیں ہے، بلکہ میری بہت پرانی اور خاص خادمہ ہے۔ وہ ادائشی طور پر گونگی اور بہری ہیں، اس لیے کسی سے بات نہیں کرتی اور نہ ہی کسی کی بات کا جواب دیتی ہیں۔ تم ان کی فکر مت کرو، وہ بس میرا انتظار کر رہی ہیں، تم اپنا کام جلدی سے ختم کرو، کیونکہ عریض کسی بھی وقت مجھے لینے یہاں پہنچنے والا ہے۔ وہ بہت وقت کا پابند ہے اور اسے انتظار کرنا بالکل پسند نہیں۔ یہ سن کر میں نے اپنے ہاتھ کی سپیڈ تھوڑی تیز کر دی اور دل میں شکر ادا کیا کہ چلو اچھا ہے، اس کا دلہا خود ہی اسے لینے آ رہا ہے، ورنہ اتنی رات کو ان دو اکیلی عورتوں کا سفر کرنا مجھے ویسے ہی پریشان کر رہا تھا۔ رات کا 1:30 بج چکا تھا اور میں زرکا کی آنکھوں کا میک اپ شروع کرنے ہی والی تھی کہ اچانک پارلر کے باہر ہونے والے شیشے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ اس اچانک اور تیز آواز سے میں ایک دم سے اچھل پڑی اور میرے ہاتھ سے آئی شیڈ کا پیلٹ گرتے گرتے بچا۔ زرکا نے بھی فوراً اپنی آنکھیں کھول لی اور باہر کی طرف دیکھنے لگی جیسے اسے کسی کے آنے کی امید نہ ہو۔ آپ پلیز ریلیکس کریں، میں بس 1 منٹ میں دیکھ کر آتی ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی شاید مجھے لینے آیا ہوگا، میں نے ہی اسے بلایا تھا کیونکہ رات کافی ہو گئی ہے نا اور مجھے گھر جلدی جانا ہے۔ میں نے جلدی سے زرکا کو تسلی دی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی باہر ہال کی طرف آئی۔ تو دوستو، کہانی کیسی لگ رہی ہے؟ یقیناً آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ اب کہانی میں ایسے موڑ آنے والے ہیں جہاں ہر قدم، ہر سایہ آپ کو ڈرا دے گا اور آپ خوف سے کپ کپانے لگیں گے۔ تو اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اپنے گرد حصار بھی مضبوط کر لیں۔ تو چلتے ہیں اب آگے۔ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی وہ بوڑھی عورت بھی کھڑی ہو چکی تھی اور اس کی تیز چمکتی ہوئی نگاہیں دروازے کی طرف ہی جمی ہوئی تھی۔ مجھے اس عورت کا گھورنا بہت عجیب لگا، لیکن میں نے جلدی سے دروازے کا لاک کھولا تو سامنے میرا 15 سالہ بھائی علی کھڑا تھا۔ وہ سردی اور پریشانی سے کانپ رہا تھا۔ باجی، آپ کو کتنی دیر اور لگے گی؟ ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، مجھ سے اب گھر میں اکیلے نہیں بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ بار بار آپ کا پوچھ رہے ہیں، آپ پلیز جلدی چلیں، میرے ساتھ ابو کو ہماری ضرورت ہے۔ میں میڈیکل اسٹور والے کو بول کر آیا ہوں کہ وہ دکان بند نہ کرے، ہم بس راستے میں دوائی لیتے ہوئے آئیں گے۔ علی نے اندر آتے انتہائی گھبرائی ہوئی اور روئی ہوئی آواز میں کہا تو میری جان مٹھی میں آ گئی۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا جو بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا اور اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، علی میری جان، تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ میں نے کلائنٹ کو بٹھا لیا ہے اور بس آدھے گھنٹے کی بات ہے، میں ان کا کام ختم کر لوں گی، پھر مجھے سائرہ میڈم سے کہا ہوا وہ ڈبل کمیشن ملے گا، تو ہم سیدھے میڈیکل اسٹور جائیں گے اور ابو کے لیے سب سے اچھی والی دوائی لے کر گھر جائیں گے۔ تم بس تھوڑی دیر یہاں صوفے پہ بیٹھو اور بالکل بھی شور مت کرنا، دلہن اندر تیار ہو رہی ہے اور وہ بہت خاندانی لوگ ہیں، انہیں ہمارا شور پسند نہیں آئے گا۔ تم جانتے ہو کہ سائرہ میڈم کتنے غصے والی ہیں، اگر کوئی کلائنٹ شکایت کر دے تو مجھے تنخواہ بھی نہیں دیں گی۔ علی نے میری بات سن کر ایک بے بسی کی نگاہ اندر میک اپ روم کی طرف ڈالی اور پھر خاموشی سے سر ہلا کر ویٹنگ ایریا میں پڑے ایک سنگل صوفے پر بیٹھ گیا، حالانکہ اس کی ٹانگی پریشانی سے مسلسل ہل رہی تھی۔ میں نے اسے ایک گلاس پانی دیا اور جلدی سے واپس اندر چلی گئی تاکہ زرکا کا کام جلدی سے ختم کر سکوں اور ہم گھر جا سکیں۔ جب میں واپس اندر آئی تو زرکا بالکل اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی،
जैसे मैं उसे छोड़ कर गई थी। उसे अपनी जगह से जरा सा भी हरकत नहीं किया। तुम्हारा भाई बहुत परेशान लग रहा है, क्या घर में सब ठीक है? तुम चाहो तो उसे अंदर ही बुला लो ताकि उसे डर ना लगे। जरका ने मुझ पर इंतहाई हमदर्दी बड़े लहजे में पूछा। तो मैंने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर फाइनल टच देते हुए कहा, जी, बस मेरे अबू काफी अरसे से बीमार है ना। उन्हें 2 साल पहले फालिज हुआ था और आज उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब है। अली इसीलिए जल्दी आ गया है कि मैं काम खत्म करूं और हम उनके लिए दवाई लेकर जाएं। बस इसीलिए मैं थोड़ी जल्दी में हूँ ताकि उन्हें मजीद इंतजार न करना पड़े। मेरे अबू बहुत बहादुर इंसान है, लेकिन जब दर्द हद से बढ़ जाता है ना, तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। जरका ने मेरी बात का कोई खास जवाब नहीं दिया, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आई, जिसे देखकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में मगन हो गई। मैंने उसके चेहरे के सारे गहरे निशानात बहुत महारत और महंगी प्रोडक्ट से छुपा दिए थे, और अब वो बेवाकई में एक इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश लड़की लग रही थी। किसी को देखकर अंदाजा भी नहीं हो सकता था कि उसके चेहरे पर कभी कोई निशान थे। आपका बेस बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, अब बस आंखों का मेकअप रहता है। मैं अभी आपको लाइनर लगाती हूँ, बस आपने आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है, ओके? वरना सारा खराब हो जाएगा। मैंने उसे हदायत दी और अपने ब्रशेस निकालने लगी। बाहर हॉल में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी और मुझे लग रहा था कि अली आराम से बैठा मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन असल में बाहर कुछ और ही चल रहा था, जो मेरी सोच और अकल से भी ज्यादा पुरस्कार था। अली सोफे पर बैठा हुआ था और उसे शदीद प्यास लग रही थी, क्योंकि वो परेशानी में भागता हुआ आया था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन मेज पर रखा जग बिल्कुल खाली था। उसने सोचा कि बाजी तो अंदर काम में मसरूफ है और दुल्हन का काम कर रही है, तो क्यों ना वो खुद ही किचन में जाकर पानी पी ले ताकि उन्हें डिस्टरबेंस ना हो। सारा मैडम का ब्यूटी पार्लर बहुत बड़ा और लंबा था और किचन बिल्कुल आखिर में एक लंबी राहदारी के इख्तिताम पर था। अली आहिस्ता आहिस्ता चलता किचन की तरफ बढ़ा ताकि उसके कदमों की आवाज से कोई नाराज ना हो और बाजी को कोई डांट ना पड़े। किचन में बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ बाहर हॉल की मध्यम सी रोशनी अंदर आ रही थी, जो रास्ता देखने के लिए काफी थी। अली ने पानी का ग्लास लेने के लिए जैसे ही कदम अंदर रखा, तो उसे एक अजीब सी बू महसूस हुई, जैसे कोई पुराना और कच्चा गोश्त बाहर रखा हो। उसे याद आया कि रिदा बाजी ने उसे एक दफा बातों बातों में बताया था कि सायरा मैडम के घर में बहुत से पालतू कुत्ते हैं और उनके लिए रोजाना कच्चा गोश्त आकर पार्लर के बड़े फ्रिज में रखा जाता है, जिसे अगली सुबह उनका ड्राइवर आकर ले जाता है ताकि घर में बू ना फैले। अली ने सोचा कि शायद फ्रिज ठीक से बंद नहीं हुआ, इसलिए गोश्त की बू आ रही है। उसने पानी पीने का इरादा तर्क किया और वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक अचानक उसकी नजर किचन के बिल्कुल कोने में पड़ी और उसके कदम वहीं जम गए। फ्रिज का दरवाजा आधा खुला हुआ था और उसकी पीली और मध्यम रोशनी किचन के दरवाजे पर पड़ रही थी। उस रोशनी में उसने जो मंजर देखा, वो उसकी सोच और अकल से बिल्कुल बाहर था। वो उधेर उम्र बूढ़ी औरत जो जरका के साथ आई थी, वो जिसे जरका अपनी गूंगी खादमा बता रही थी, वो किचन के फर्श पर बैठी हुई थी और उसके सामने प्लास्टिक का वो बड़ा सा शॉपर खुला पड़ा था, जिसमें कच्चा गोश्त रखा जाता था। अली की सांसें रुक गई और वो खौफ के मारे पीछे हटते हुए दीवार के साथ लग गया, क्योंकि वो औरत बिल्कुल किसी गैर तिबी अंदाज में उस कच्चे गोश्त को बड़ी तेजी से खा रही थी। उसके मुंह से अजीब सी घुटन ज़दा आवाजें निकल रही थी, जैसे वो कई दिनों से भूखी हो। अली का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा जैसे उसकी पसलियां टूट जाएंगी और वो वहीं गिर जाएगा। उसने एक कदम मजीद पीछे हटाना चाहा, लेकिन उसके पांव जमीन से चिपक कर रह गए। उस बूढ़ी औरत ने अचानक गोश्त खाना छोड़ा और अपनी गर्दन को एक इंतहाई गैर तिबी जाविये पर घुमाकर अली की तरफ देखा, तो अली की जैसे जान निकल गई। उसकी आंखें फ्रिज में फैली वो पीली रोशनी यूं मुनाकिस हो रही थी जैसे वो किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि किसी शिकारी की आंखें, और उसका चेहरा एक नाकाबिले बयान मुस्कुराहट से भरा हुआ था, जो अली को ये बताने के लिए काफी था कि ये दोनों औरतें कोई आम इंसान बिल्कुल नहीं है। अली ने बामुश्किल अपने कदमों में जान डाली और बिना कोई आवाज निकाले तेजी से बाहर की तरफ पलटा। वो जानता था कि अगर उसने जरा भी आवाज निकाली या चीखने की कोशिश की तो वो पुरस्कार औरत उसे नुकसान पहुंचा सकती है। वो दबे कदमों लेकिन इंतहाई तेजी से चलता मेकअप रूम की तरफ भागा,
उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और माथे पर ठंडे पसीने आ रहे थे। मैं जरका की आंखों का मेकअप शुरू करने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा खुला और अली हाँफता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसकी हालत देखकर मेरे हाथ से मेकअप का ब्रश गिरते गिरते बचा। अली, क्या हुआ है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या अब्बू की तरफ से किसी का फोन आया है? मैंने जल्दी से उसके करीब जाकर धीमी आवाज में पूछा, ताकि जरका डिस्टर्ब ना हो। अली ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन खौफ की वजह से उसके गले से कोई आवाज ही ना निकल रही थी। वो बस बार बार बाहर की तरफ इशारा कर रहा था और उसकी आंखें डुबडुबा रही थी। बाजी, वो बाहर किचन में वो आंटी है, वो इंसान नहीं है। आप जल्दी से अपना सामान समेटे, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। उसने मेरे कान के बिल्कुल करीब आकर सरगोशी की तो मैंने हैरानी और उलझन से उसे देखा। तुम पागल हो गए हो क्या अली? कैसी बातें कर रहे हो? वो गरीब गूंगी बहरी औरत है। तुम जरूर अंधेरे में किसी साय को देखकर डर गए होगे। जाओ, जाकर सोफे पर बैठो, बस मेरा काम खत्म ही होने वाला है। मैंने उसे हल्की सी डांट पिलाते हुए कहा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो परेशानी और अंधेरे की वजह से वहम का शिकार हो गया है। जरका जो आंखें बंद किए बैठी थी, उसके होंठों पर अजीब सी पुरसराहट मुस्कुराहट उभरी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अली बोझल कदमों के साथ कमरे में ही एक तरफ रखी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें मुसलसल दरवाजे पर ही जमी हुई थी। फिर एक लंबी सांस ली और वापस जरका की तरफ मुतवज्जा हो गई। जरका, आप बस थोड़ा सा सर पीछे की तरफ करें, ताकि मैं आपकी आंखों का काजल और मस्कारा लगा सकूं। मैंने इंतहाई नरमी से उसे हदायत दी और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुक गई। मेरे गले में मेरी दादी का दिया हुआ एक बहुत पुराना और खास मोतियों वाला लॉकेट था, जो मैं हमेशा अपने पास ही रखती थी, क्योंकि वो मुझे हर तरह की परेशानी से महफूज रखने का एहसास दिलाता था। जैसे ही मैं जरका की आंखों में काजल लगाने के लिए झुकी, तो लॉकेट मेरे गले से लटक कर हल्का सा जरका के माथे से टकरा गया। उसी एक लम्हे में जैसे वक्त थम सा गया। सामने लगे हुए बड़े से आईने में मेरी नजर पड़ी और मेरे दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए बिल्कुल रुक गई। आईने में मुझे जरका वो खूबसूरत, वो मेकअप से सजा हुआ चेहरा नजर नहीं आया, बल्कि एक इंतहाई अजीब, गैर इंसानी और भयानक सा चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखें बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह जर्द और चमकदार थी। उसकी मुस्कुराहट में एक गैर मामूली तबी और अजीब सी बनावट थी, जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। मेरे हाथ बुरी तरह से कांपने लगे और काजल की पेंसिल मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। मैंने घबरा कर पीछे की तरफ कदम बढ़ाया और मेरी सांसें बेतरतीब सी होने लगी। मुझे अली की कही हुई बात अब लगने लगी थी और मुझे ये समझने में जरा देर न लगी कि जो मखलूक मेरे सामने बैठी है वो किसी भी तरह से इंसान नहीं है। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं रिदा? क्या तुम थक गई हो? सरका ने अपनी बंद आंखें खोली और इंतहाई मीठे लेकिन गहरे लहजे में मुझसे पूछा। उसकी आवाज पहले जैसी नरम नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी भारीपन और रोब आ चुका था। मैंने कुछ बोलना चाहा, लेकिन मेरे हलक में जैसे कांटे चुभ रहे थे। अली मेरी हालत देखकर फौरन कुर्सी से उठा और मेरी तरफ लपका, लेकिन इससे पहले कि हम दोनों कुछ समझ पाते, मेकअप रूम का दरवाजा खुला और उधर उमर औरत तेजी से अंदर दाखिल हुई और उसने नहायत खामोशी से दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। अब हम दोनों बहन भाई उन दो पुरस्कार हस्तियों के साथ उस छोटे से कमरे में कैद थे। जरका ने आईने में अपने सवरे हुए चेहरे को देखा और एक धीमी सी हंसी हंसी। तुम इंसान वाकई बहुत होशियार होते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारी होशियारी तुम्हारे ही गले पड़ जाती है। तुम दोनों ने हमारा राज जान लिया है, लेकिन अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। जरका ने मेरी आंखों में बराह रास्त देखते हुए कहा, तो मुझे महसूस हुआ जैसे वो मेरे दिमाग को पढ़ रही है। देखो, हम तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन शर्त यह है कि तुम खामोशी से मेरा ये मेकअप मुकम्मल करोगी और मुझे बिल्कुल वैसा ही खूबसूरत दिखाओगी जैसा मैं चाहती हूँ। अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की या हमारा राज किसी को बताने का सोचा भी, तो याद रखना, तुम दोनों इस कमरे से बाहर कभी नहीं निकल पाओगे। उसकी धमकी में कोई खौफनाक लफ्ज या मारपीट का जिक्र नहीं था, लेकिन उसकी सर्द आवाज और आंखों की चमक हमें अंदर तक खौफजदा करने के लिए काफी थी। मैंने रोते हुए दिल ही दिल में अपने रब से मदद मांगी और अली को खामोश रहने का इशारा किया, क्योंकि उस वक्त बहस करने का मतलब खुद को मजीद खतरे में डालना था। मैंने कांपते हाथों से दोबारा काजल की पेंसिल उठाई और उसका काम मुकम्मल करने लगी।
رات کے 2:30 بज چکے تھے اور کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن اور بوجھل پن چھایا ہوا تھا۔ میں بس مشینی انداز میں برش چلا رہی تھی اور علی کرسی پر دبکا ہوا مسلسل پریشانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اچانک پولر کے باہر ایک تیز آندھی چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو۔ کھڑکی کے شیشے ہلکے ہلکے بجنے لگے اور پھر باہر ہونے والے دروازے پر پروقار سی دستک ہوئی۔ زرکا کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور کامیابی کی چمک ابھر آئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور اس نے آئینے میں خود کو آخری بار دیکھا۔ عریض آ گیا، جاؤ ردا، دروازہ کھولو اور یاد رکھنا تمہارے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میں تمہارے بھائی کو یہیں قید کر کے لے جاؤں گی۔ زرکا نے مجھے سخت لہجے میں تنبیہ کی اور اس بوڑھی عورت کو اشارہ کیا جو علی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں کانپتے ہوئے ٹانگوں کے ساتھ باہر ہال کی طرف آئی اور دروازے کا لاک کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے ایک انتہائی پروقار اور خوبصورت نوجوان کھڑا تھا، جس نے سیاہ رنگ کی ایک انتہائی قیمتی اور روایتی شیروانی پہن رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا نور اور طمانینت تھی، جسے دیکھ کر ہی دل کو سکون مل رہا تھا۔ اس کے ارد گرد ایک پاکیزہ اور خوشبو مہک رہی تھی، جو کہ زرکا اور اس عورت کی اس عجیب اور گھٹن زدہ موجودگی سے بالکل مختلف تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی کہ یہ شخص ان مخلوقات جیسا ہرگز نہیں ہے اور یقیناً کسی بہت ہی نیک اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جسے دھوکے سے اس چال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ میں نے احترام سے سر جھکایا اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ عریض نہایت خاموشی اور وقار کے ساتھ چلتا اندر آیا اور ویٹنگ ایریا میں کھڑا ہو گیا۔ میں واپس میک اپ روم کی طرف گئی تاکہ زرکا کو باہر لا سکوں۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے زرکا اور اس بوڑھی عورت کو آپس میں ایک عجیب سی نامعلوم زبان میں سرگوشیاں کرتے ہوئے سنا، لیکن اچانک زرکا نے دھیمی آواز میں اردو میں کچھ کہا جس نے میرے دماغ کے سارے بند دریچے کھول دیے۔ بس آج رات کسی طرح عریض میرا ہاتھ تھام کر مجھے قبول کر لے، پھر ہمارا رشتہ مکمل ہو جائے گا اور میں اس کی ان تمام خاندانی طاقت اور نور کی مالک بن جاؤں گی، اور مجھے صرف اس خوبصورت چہرے کی وجہ سے ہی قبول کر رہا ہے، اور ایک بار رشتہ جڑ گیا تو وہ کبھی میرا اصلی روپ نہیں دیکھ پائے گا، اور پھر میں ان دونوں بہن بھائیوں کو بھی ہمیشہ کے لیے یہاں سے غائب کر دوں گی۔ زرکا کی اس بات نے مجھے ساری صورتحال سمجھا دی کہ وہ اپنے اس چہرے کو چھپا کر ایک نیک ہستی کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اگر انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا تو یہ فریب ہمیشہ کے لیے سچ ہو جائے گا۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ ہم دونوں بہن بھائیوں کی جان کتنے بڑے خطرے میں ہیں۔ میرے اندر ایک عجیب سی ہمت اور غصہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایک طرف میرے بیمار باپ کو ہماری ضرورت تھی اور دوسری طرف ایک معصوم ہستی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہونے جا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، لیکن مجھے یہ کام اتنی خاموشی اور ہوشیاری سے کرنا تھا کہ زرکا کو ذرا بھی شک نہ ہو۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے چہرے پر ایک نارمل سے تاثرات سجا کر کمرے کے اندر داخل ہوئی اور زرکا سے کہا، میڈم آپ کے دلہا باہر انتظار کر رہے ہیں، آپ چلے، آپ کا دوپٹہ درست کرتے تھے۔ میں نے زرکا کو لے کر ہال میں آئی تو عریض کی نظر اس پر پڑی۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ زرکا، تم آج بالکل ویسی ہی لگ رہی ہو جیسے میں نے ہمیشہ تمہیں تصور کیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری بات مان لی اور آج ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہونے جا رہے ہیں۔ عریض کی آواز میں ایک عجیب سی سچائی اور مٹھاس تھی جس نے مجھے احساس سے جرم میں مبتلا کر دیا کہ میرے ہاتھوں سے کیا ہوا میک اپ ہی اس نے ایک انسان کی بربادی کا سبب بننے جا رہا ہے۔ زرکا نے بڑی معصومیت سے نظریں جھکائی اور انتہائی میٹھے لہجے میں جواب دیا، یہ سب تو آپ کی محبت ہے عریض، میں تو خود کو اس قابل بھی نہیں سمجھتی۔ آپ نے مجھے قبول کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ زرکا کی یہ منافقت دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا، لیکن میں جانتی تھی کہ میں براہ راست کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ بوڑھی عورت علی کے بالکل پیچھے کھڑی تھی اور اس کی سرد نگاہیں مسلسل مجھ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ سوچنا تھا کہ عریض خود اس کا اصل چہرہ دیکھ لے، بغیر اس کے کہ میں کچھ بولوں، کیونکہ اگر میں نے بولنے کی کوشش کی تو وہ علی کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ میں نے تیزی سے اپنے دماغ پر زور دیا کہ آخر میں ایسا کیا کر سکتی ہوں جس سے زرکا کا یہ نقلی حسن ایک پل میں ختم ہو جائے اور عریض کے سامنے اس کی اصلیت آ جائے۔ میرا دھیان فوراً میک اپ کاؤنٹر پر رکھے اس خاص میک اپ ریموور کی طرف گیا جو میں ہمیشہ واٹر پروف اور ضدی میک اپ اتارنے کے لیے استعمال کرتی تھی، اور اس کی سب سے خاص بات یہی تھی کہ وہ پانی کی طرح بالکل شفاف تھا۔ میرے ذہن میں ایک زبردست منصوبہ بننے لگا
اور میں نے خاموشی سے اپنے قدم کاؤنٹر کی طرف بڑھا دیے کیونکہ اب میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ اور عریض مسکراتے ہوئے زرکا کا ہاتھ تھامے ہی والا تھا۔ زرکا، ذرا اپنا ہاتھ آگے کرنا تاکہ میں تمہیں یہ خاندانی انگوٹھی پہنا سکوں جو میری والدہ نے خاص تمہارے لیے بھجوائی ہے۔ عریض نے انتہائی محبت بھرے لہجے میں کہا اور اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی نکالی۔ زرکا کی آنکھوں میں ایک لالچ اور فاتحانہ چمک ابھری اور اس نے جلدی سے اپنا دایاں ہاتھ عریض کی طرف بڑھا دیا۔ میں جانتی تھی کہ آج اگر اس نے عریض کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے کالی جنزادی کے شہر میں قید ہو جائے گا اور پھر ہم دونوں بہن بھائیوں کا یہاں سے بچ نکل کر جانا ممکن ہو جائے گا۔ میں نے تیزی سے چلتے ہوئے جان بوجھ کر اپنے پاؤں کو کاؤنٹر کے نیچے سے نکالا اور ایک ہلکی سی چیخ مارتے ہوئے گرنے کی شاندار ایکٹنگ کرنے لگی۔ گرتے گرتے میں نے پوری طاقت سے اپنے ہاتھ اس شیشے کی بوتل پر مارا جس میں میک اپ ریموول بڑا ہوا تھا، لیکن اسے گرانے سے پہلے میں نے جلدی سے دل ہی دل میں وہ خاص دعائیں پڑھی جو میری مرحومہ ماں مجھے بچپن میں سکھایا کرتی تھی، اور اس مایا پر پھونک ماری کیونکہ میری ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ پاک کلام اور سچے دل سے مانگی گئی دعا میں وہ طاقت ہے جو دنیا کے ہر جادو اور ہر برائی کو باطل کر سکتی ہے۔ میری اس حرکت سے وہ بوتل سیدھی زرکا کی طرف اچھلی اور اس کا سارا مایا ایک چھینٹے کی صورت میں زرکا کے چہرے پر جا گرا۔ میڈم، مجھے معاف کر دے، میرا پاؤں پھسل گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ بوتل کیسے گر گئی۔ میں نے فرش پر بیٹھتے بیٹھتے انتہائی معصومیت اور گھبراہٹ سے بھرپور آواز میں کہا، جبکہ اندر سے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے؟ یہ تم نے کیا کیا بے وقوف لڑکی؟ زرکا کے منہ سے ایک دل دہلا دینے والی لیکن دبی دبی سی چیخ نکلی اور وہ جلدی سے اپنے چہرے کو صاف کرنے کے لیے پیچھے ہٹی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ وہ دعا پڑا ہوا پانی اور کیمیکل مل کر اپنا کام دکھا چکے تھے۔ جیسے اس نے اپنے ہاتھ سے اپنا چہرہ رگڑا، اس کا وہ خوبصورت میک اپ، اس کے پیچھے چھپا ہوا وہ کالا جادو کسی ریت کے محل کی طرح بکھر گیا۔ اس کا وہ حسین اور پرکشش چہرہ لمحوں میں بدل کر واپس اسی بھیانک اور بدنما روپ میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں جو پہلے بہت دلکش لگ رہی تھی اب کسی جنگلی بلی کی طرح زرد اور چمکدار ہو چکی تھی اور اس کے چہرے کی جلد جگہ جگہ سے لٹک رہی تھی۔ عریض جو مسکراتے اسے انگوٹھی پہنانے والا تھا وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا اور اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ شدید حیرت اور صدمے میں بدل گئی۔ زرکا نے جب عریض کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ حیرت دیکھی تو وہ سمجھ گئی کہ اس کا سارا فریب پکڑا جا چکا ہے۔ اس نے انتہائی غصے اور وحشت سے میری طرف دیکھا اور اس کی وہ میٹھی آواز ایک بھاری اور گرجدار آواز میں بدل گئی، تم جیسی معمولی انسان کی یہ جرت کہ تم نے میرا منصوبہ خاک میں ملا دیا؟ زرکا نے چیختے ہوئے میری طرف جپٹنے کی کوشش کی اور وہ بوڑھی عورت جو اب تک خاموش کھڑی تھی اس نے بھی علی کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے۔ علی خوف کے مارے چیختا ہوا صوفے کے پیچھے چھپ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچ پاتی عریض بجلی کی سی تیزی سے ہمارے اور ان کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ رک جاؤ زرکا۔ عریض کی آواز میں محبت کی بجائے ایک ایسا جلال اور روب تھا جسے پورے کمرے کی فضا کو لرزا کے رکھ دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم اپنے اس ناپاک جادو اور فریب سے کوکاف کے شہزادے کو ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں رکھو گی؟ عریض نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا تو اس کے ہاتھ سے ایک انتہائی روشن اور پاکیزہ سی سفید روشنی نکلی جس نے زرکا اور اس بری عورت کو پیچھے دھکیل دیا۔ مجھے معاف کر دے شہزادہ عریض، میں نے یہ سب صرف آپ کو پانے کے لیے کیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ میرے اس اصلی چہرے کے ساتھ مجھے کبھی قبول نہیں کرتے۔ زرکا نے اپنی شکست دیکھتے ہوئے زمین پر گر کر انتہائی لجاجت اور منت بھرے لہجے میں کہا، لیکن عریض کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی۔ تم نے محبت نہیں کی بلکہ دھوکہ دیا ہے، اور دھوکے کی بنیاد پر کوئی رشتہ نہیں بن سکتا۔ اور اب تم دونوں فوراً اس انسانی دنیا سے نکل جاؤ اور واپس اپنے سیاہ قبیلے میں چلی جاؤ۔ اگر تم نے دوبارہ کبھی کسی انسان کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری ساری طاقت چھین لوں گا۔ عریض کی اس وارننگ کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے نکلنے والا وہ سفید روشنی مزید تیز ہو گئی اور اس نے زرکا اور اس بوڑھی خادمہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انہوں نے اپنے چہرے کو چھپایا اور ایک ہلکی سی دھوئیں کے بادل میں تبدیلی ہو کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ ان کے جاتے ہی کمرے کی وہ عجیب سی گھٹن یکدم ختم ہو گئی اور فضا میں ایک عجیب سی پرسکون اور خوشبو مہک رہی تھی۔ میں اور علی ابھی تک صوفے کے پاس سہمے ہوئے بیٹھے تھے اور ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ ابھی ہوا ہے وہ حقیقت تھی
میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور علی کو اپنے پاس بلا کر گلے سے لگا لیا۔ علی بری طرح سے رو رہا تھا اور مسلسل کہہ رہا تھا کہ باجی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ عریض نہایت پرسکون انداز میں چلتا ہمارے قریب آیا اور اس کے چہرے پر موجود جلال اب ایک انتہائی نرم مسکراہٹ میں بدل چکا تھا۔ رضا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں تمہارا شکریہ کن الفاظ میں ادا کروں۔ ایک غریب لیکن انتہائی حاضر دماغ انسان کی بیٹی نے آج مجھے ایک بہت بڑے فریب سے بچا لیا ہے۔ عریض نے انتہائی شائستہ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ میں نے تو بس وہی کیا جو مجھے اس وقت ٹھیک لگا۔ میں بس یہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو۔ عریض نے ایک لمبی سانس لی اور بولا، زرقا کا تعلق اس قبیلے سے تھا جنہوں نے سیاہ جادو کا راستہ اپنا لیا تھا اور میں نے ان سے سارے تعلقات ختم کر دیے تھے، لیکن وہ میرے قبیلے کی طاقت حاصل کرنے کے لیے مسلسل مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج رات بھی وہ یہی چاہتی تھی کہ میں کسی طرح اس کا ہاتھ تھام لوں۔ میں تمہاری اس بہادری کا ہمیشہ قرضدار رہوں گا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، لیکن اچانک مجھے اپنے بیمار باپ اور ان کی دوائی کا خیال آیا۔ مجھے معاف کر دیں عریض، لیکن رات بہت ہو چکی ہے اور میرے ابو گھر پر شدید بیمار ہیں۔ مجھے ان کی دوائی کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ کیا ہم جا سکتے ہیں؟ کیونکہ میرے بھائی کو بھی بہت دیر ہو رہی ہے۔ میں نے انتہائی شرمندگی سے کہا تو عریض کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ رضا، جو لڑکے اپنے والدین کے لیے اتنی محنت کرتی ہیں ان کی مدد ہمیشہ غیب سے ہوتی ہے۔ عریض نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور فرش پر گرے ہوئے اس میک اپ ریموور کے پانی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے اشارہ کرتے ہی وہ پانی کے قطرے ایک دم سے چمکنے لگے اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ پانی کے شفاف قطرے خالص سونے کے چمکتے ہوئے سکوں میں بدل گئے۔ یہ تمہارے باپ کے علاج اور تمہاری اس ہنر اور سچائی کا چھوٹا سا انعام ہے میری طرف سے۔ اسے قبول کر لو تاکہ تمہیں زندگی میں کبھی کسی کی محنت نہ کرنی پڑے۔ عریض نے وہ سکے اٹھا کر میرے سامنے رکھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے روتے ہوئے اس کا شکر ادا کیا۔ عریض نے کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولا، ایک اور بات رضا، تمہارے باپ کی بیماری کا اصل سبب وہ فکر تھی جو اسے تمہارے مستقبل کی وجہ سے کھائے جا رہی تھی، لیکن آج رات سے انہیں وہ تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ جب تم گھر جاؤ گی تو تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر عریض نے ایک آخری بار ہمیں مسکرا کر دیکھا اور ہوا میں تحلیل ہو کر بالکل غائب ہو گیا۔ میں نے جلدی سے فرش سے وہ سونے کے سکے اٹھائے، انہیں اپنی مٹھی میں مضبوطی سے بند کر لیا۔ علی ابھی تک حیرت سے آنکھیں پھاڑے کبھی مجھے اور کبھی ان سکوں کو دیکھ رہا تھا۔ باجی، یہ سب کیا تھا؟ مجھے تو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ میں کوئی فلم دیکھ رہا ہوں۔ علی نے معصومیت سے پوچھا تو میں نے مسکرا دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا۔ علی، یہ فلم نہیں بلکہ ہماری اس آزمائش کا انعام ہے۔ چلو اب تم جلدی سے پہنچو، ہمیں گھر پہنچنا ہے۔ میں نے پالر کی لائٹس بند کی اور ہم باہر کا دروازہ لاک کر کے ہم دونوں اندھیری سڑک پر آ گئے اور مجھے اس سنسان سڑک سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ہم نے راستے سے ایک گاڑی لی اور جلدی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مجھے عریض کی وہ آخری بات مسلسل یاد آ رہی تھی کہ جب میں گھر جاؤں گی تو مجھے خود اندازہ ہو جائے گا۔ جیسے ہی ہم نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر صحن میں قدم رکھا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ میرے ابو جو پچھلے 2 سال سے فالج کی وجہ سے چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے تھے، وہ اس وقت کسی بغیر سہارے کے صحن میں آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ رضا، میری بچی تم آ گئی۔ دیکھو، مجھے اچانک ایسا لگا جیسے میرے جسم میں دوبارہ سے جان آ گئی ہے اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ ابو نے اپنے دونوں ہاتھ میری طرف پھیلاتے ہوئے خوشی سے کہا تو میں نے دوڑ کر ان کے میں گلے لگ گئی اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ علی بھی بھاگ کر ہم سے لپٹ گیا۔ آج رات میری مرحومہ ماں کی سکھائی ہوئی دعائیں اور میری ایک چھوٹی سی نیکی نے ہماری تاریک زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک خوبصورت اور روشن سویرا کر دیا تھا۔ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو اگلی کہانی کے ساتھ جلد پھر ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔